सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सरीद, अबू अय्यूब कहते हैं मैंने सरीद बनाया। सरीद क्या होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम को तमाम खानों में सबसे ज्यादा अगर कोई खाना पसंद था तो वो सरीद था। सरीद किसे कहते हैं? जिसको मालेगांव वाले अपनी जबान में शाही टुकड़े कहते हैं। समझे आप? नहीं समझे जी? चिकोली बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग चिकोली बोलते हैं, कुछ लोग शाही टुकड़े बोलते हैं और भी कुछ लोग, लेकिन उसको सरीद बोला जाता है। उसको बता देता हूं। अब आप कौन घर में क्या बोलता है अब आप आसानी से समझ लेंगे। गोश्त का सालन होता है, उसमें रोटी के टुकड़े तोड़ के डाल दिए जाते हैं और वो जो है वो खुलदाबाद उसको सुतरे बोलते हैं। सुतरे, हाँ, हर जगह की बोली अलग अलग है। खुलदाबाद वाले उसको सुतरे बोलते हैं। बहुत लजीज बनाते हैं वो लोग माशाल्लाह। और उस खाने की लज्जत भी क्या है जिसको महबूब मेरा पसंद करते हैं। मालिक जन्नत जिसको पसंद कर ले उस खाने की लज्जत क्या होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सरीद बहुत पसंद था और हुजूर फरमाते हैं कि खानों का सरदार है, खानों का सरदार है सरीद, और उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत भी रखी है और बड़ी लज्जत भी रखी है। तो उसको रोटी को डाल करके उसको पकाते हैं और खूब पकाते हैं। वो जब पक जाता है तो उसमें देसी घी डाल दिया जाता है और उसको खाया जाता है। तो सरीद पकाई थी बकरी के गोश्त में हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने और हुजूर के लिए भेजा। वो खाना हुजूर ने वापस कर दिया। जब खाना वापस हुआ दोनों हैरान हुए मियां बीवी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियों का निशान इसमें नजर नहीं आता। तो सरकार से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कोई गुस्ताखी हो गई, कोई बेअदबी हो गई कि उंगली का निशान नजर नहीं आता। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके अंदर तुमने लहसुन और प्याज डाला है। चूंकि मैं अपने अल्लाह से हम कलाम रहता है, मूसा तूर जा जा के हम कलाम रहता है, ये जहां बैठ जाते हैं उसी को तूर बना देते हैं, बल्कि रश के तूर बना देते हैं। इरशाद फरमाया कि मैं अपने अल्लाह से बातें करता हूँ, अपने अल्लाह से महवे कलाम रहता हूँ, इसलिए मेरी ये शान नहीं कि मैं प्याज और लहसुन खाऊं। इस वजह से इस खाने के अंदर तुमने मिला दिया है तो मैं नहीं खाऊंगा। अलबत्ता तुम खा सकते हो क्योंकि तुम्हारा ये हाल नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं फरमाया, लेकिन उम्मती को इजाजत है कि उम्मती उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता बहरहाल फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे लोग बैअत करते रहे, इस्लाम बढ़ता रहा, फलता रहा, फूलता रहा। एक जगह थी यतीम बच्चों की, वो बच्चे हजरत असद इब्ने ज़रारा के ज़ेरे दस्त थे और उन्हीं के घर परवरिश पा रहे थे। 10 दीनार उसकी कीमत अदा की सिद्दीक अकबर ने और वही मस्जिद नबवी शरीफ के लिए मुकर्रर हो गई वो जमीन। वो लोग यूं ही चाहते थे कि हम वक्फ कर दें, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने चूंकि वो बच्चे यतीम थे इसलिए उनकी वक्फ को कबूल नहीं फरमाया और फरमाया कि हम कीमत दे करके जो है वो लेंगे। और 10 दीनार दी गई वो जमीन की कीमत और उसको खरीद लिया गया। जब वो खरीद ली गई अब मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ। जब मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद उस तामीर में हिस्सा लेते हैं, खोदने में और ईंट उठाने में, पत्थर उठाने में। सहाबा एक एक उठा करके लाते, हुजूर अलैहिस्सलाम 2-2 उठा करके लाते और सहाबा अर्ज करते, हुजूर एक काम करें, ये हमको दे दे और आप रहने दें। सरकार फरमाते हैं, देखो वो उधर पड़ी हुई, तुम दूसरी उठा करके लाओ और इसको मुझे ले जाने दो। बल्कि तालीम उम्मत के लिए हुजूर फरमाते हैं, क्या मुझे नेकियों की हाजत नहीं? हालांकि खुदा की इज्जत की कसम, नेकी तो हुजूर के जिक्र के सदके मिलती है, नेकी तो हुजूर के सदके में खैरात में मिलती है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तसद्दुक में मिलती है। लेकिन तालीम उम्मत के लिए हुजूर ने ये फरमाया, अल्लाहु अकबर, तो आकाए करीम हाथों से उठा के ले जाते, उसी में अल्लाह अल्लाह। सहाबे किराम कहते कि सरकार अलैहिस्सलाम के सीने पे बाल नहीं थे, सीने से लेकर नाफ तक एक लकीर आती थी बालों की,
اس کے اندر وہ مدینہ منورہ کی پیلی پیلی مٹی لگ گئی تو ایک لکیر سی بن گئی. اس سفید جسم پر، سفید چمکتے جسم پر مدینہ شریف کی پیلی مٹی جب لگی تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کے ورق پر سونے سے لکیر کھینچ دی. حضور کا وجود ناز اتنا خوبصورت تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، رکھنے اپنے معصوم ہاتھوں سے. ایسے میں حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمار دبلے پتلے سے تھے، بہت نازک سا وجود تھا. صحابہ کرام ان سے مذاق کرتے تھے، اس لیے کہ صحابہ تھے وہ خوف میں روتے بھی تھے، کبھی شاعری بھی کرتے تھے، کبھی نعتیہ بھی شاعری ہوتی تھی، کبھی گفتگو بھی ہوتی تھی، کبھی زمانے جاہلیت کی باتوں کی ہنسی مذاق بھی ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی ایسے بھولے بالے لوگوں سے بھی ہنسی مذاق ہو جاتی تھی. تو حضرت عمار چونکہ تھے دبلے پتلے تو لوگ ان کا مذاق کرتے تھے. کیا ہوا؟ حضرت عمار حضور کو دیکھتے ہیں، حضور دو اٹھا رہے ہیں. عشق میں یہ بھی آتے ہیں اور یہ بھی دو اٹھا لیتے ہیں. اٹھانے کی طاقت نہیں لیکن دو اٹھا لیتے ہیں. ایسے میں صحابہ نے کیا کیا کہ یہ حضور کی نقل کر رہے ہیں اور حضور کو دو اٹھاتے دیکھ کے یہ بھی دو اٹھا رہے ہیں. تو کیا کیا صحابہ نے؟ دو اینٹیں کندھے پہ اور رکھ دی. اب دبلے پتلے پہلے ہی ہمت کر کے دو اٹھائی، پھر صحابہ نے دو رکھ دی، جھک گئے. حضور علیہ السلام نے دیکھا رہے کیا ہو رہا ہے یہ، تو سرکار بھی مسکرا پڑے. اللہ اکبر، کیا وہ شاندار منظر ہے. چشم فلک نے وہ کیسا نظارہ دیکھا ہوگا، پشت زمین نے وہ کیا منظر دیکھا ہوگا. حبیب خدا اپنے غلاموں کے ساتھ خانہ خدا کی تعمیر کر رہا ہے اور کس قدر خوشگوار ماحول میں تعمیر ہو رہی ہے. حضور بھی ہنس پڑے. اللہ اکبر، سرکار ہنس پڑے. فرمایا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا یہ؟ تو حضرت عمار کہتے حضور یہ آپ کے صحابہ تو مجھے مار ڈالیں گے، یہ آپ کے صحابہ تو مجھے مار ڈالیں گے، آپ کے صحابہ مجھے مار ڈالیں گے. ہنسی مذاق ہو رہی تھی. حضور نے غیب کی خبر دی. فرمایا عمار تجھے میرے صحابی نہیں ماریں گے. سرکار فرماتے ہیں عمار تجھے میرے صحابی نہیں ماریں گے، تجھے تو باغی لوگ ماریں گے، تجھے تو باغی گروہ قتل کرے گا. دیکھا لوگ کہتے ہیں کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں خبر. حضور تو صحابہ کے مذاق کے ماحول میں حضرت عمار کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے میرے صحابی نہیں ماریں گے بلکہ تجھے باغی لوگ ماریں گے. اور حضور کی یہ غیب کی خبر جنگ صفین کے اندر پوری ہوئی اور حضرت عمار ابن یاسر مولائے کائنات کے ساتھ تھے اور سامنے والے گروہ سے حضرت عمار ابن یاسر کو مارا گیا اور حضرت عمار ابن یاسر شہید ہوئے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن عمار کو مارنے والے باغی لوگ تھے، حضرت عمار کو مارنے والے صحابی لوگ نہیں. اور حضرت امیر معاویہ کا شمار باغیوں میں نہیں ہوتا بلکہ صحابیوں میں ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تجھے میرے صحابہ نہیں ماریں گے بلکہ تجھے باغی لوگ ماریں گے. تو جن لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کیا وہ باغی لوگ تھے، لیکن وہ جو گروہ تھا باغی گروہ وہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھا اور ان لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کیا. اس سے پتا چلا کہ حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ تھے. اور اس وقت حضرت امیر معاویہ خطأ اجتہادی پر تھے اور خطأ اجتہادی کرنے والے کو گناہ نہیں ملتا بلکہ اس کو بھی ایک نیکی ملا کرتی ہے، اس کو بھی ایک ثواب ملا کرتا ہے. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن طعن کرنے کی اجازت نہیں، لعن طعن کرنا جائز نہیں. جو لعن طعن کرتے ہیں وہ لوگ اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر مسجد تعمیر ہو گئی. مسجد تعمیر ہوئی تو اس وقت مسجد کا جو قبلہ سمت تھا وہ بیت المقدس تھا. حضور علیہ السلام نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی. اور اس کے بعد پھر آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بنو سلیم کی مسجد کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے گئے اور جب وہاں نماز پڑھانے کے لیے حضور پہنچے تو کسی یہودی نے تانا دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا اس طرح دیا کہ یہ دین تو نیا لائے ہیں اور قبلہ تو پرانا ہمارے نبیوں کا استعمال کرتے ہیں. حضور کے کانوں تک یہ بات آئی. حضور نے نماز شروع کی. فوراً ذہن میں خیال آیا دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ تو پرانا استعمال
استعمال کرتے ہیں، اسی عالم میں محبوب کی نظر اٹھی، پھر جھکی، پھر اٹھی، پھر جھکی، پھر اٹھی، پھر جھکی۔ میرے اللہ نے جبریل کو کہا جبریل محبوب آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے، اب سدرہ پہ رکنے کا وقت نہیں ہے، جا حبیب کے پاس اور کہنا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب بار بار تیری اس معصوم اداؤں کو تیرا خدا دیکھ رہا ہے، آسمان کی طرف تیری نظروں کا اٹھانا، اور آپ کا دل جدھر چاہیں آپ اپنا رخ ادھر کر لیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ پھر قبلہ تبدیل بھی ہوا، بہت ساری باتیں بھی ہوئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسجد بنائی، پھر ازواج مطہرات کے حجرے بھی بنائے، وہ حجرے جو ہے وہ چند سالوں تک، چند برسوں تک، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے چند سالوں تک کے وہ حجرے موجود رہے۔ بعد میں مسجد کی توسیع در توسیع ہوتی گئی، تو پھر اس کو مسجد کے اندر شامل کر لیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں رہنے لگے۔ چند صحابہ کرام آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو وطن چھوڑ دیا لیکن کعبے کی بڑی یاد آتی ہے، آقا اگر ہمیں عمرہ کرنے کا شرف ملتا ہم بہت خوش ہوتے۔ سرکار اب تو ہم یہاں عمرہ نہیں کر سکتے۔ آقا نے فرمایا عمرہ نہیں کر سکتے، ایک کام کرو، اپنے گھروں سے وضو کر کے نکلو اور مسجد قباء جاؤ، وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تمہیں عمرے کا ثواب عطا کر دے۔ حیرت ہے، مکے میں عمرہ کرو تو 2 گھنٹے لگتے ہیں، احرام باندھو، طواف کرو، واجب الطواف پڑھو، پھر دعا کرو، پھر زمزم پیو، پھر صفا مروہ پہ دوڑ لگاؤ، پھر اس کے بعد حلق کراؤ، اب عمرہ ہوگا۔ لیکن قربان جائیں میرے آقا کی شان پر، صحابہ عمرہ مانگنے آئے تھے، آقا نے کہا 2 رکعت جا کے قباء میں پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب مانگا گیا حضور وہاں تو حج بھی کرتے تھے، اب کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں جو میری مسجد نبوی میں آ کر کے 2 رکعت پڑھے اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرمائے۔ سال میں ایک بار ادھر حج ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں تو ہر پل حج ہوتا ہے، ہر ساتھ حج ہوتا ہے، ہر وقت حج ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر رہنے لگے، کچھ صحابہ بیمار ہو گئے، اس لیے کہ مدینے کی ہوا مدینے نہیں بلکہ یثرب کی ہوا راس نہیں آئی، اب اس کو یثرب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ حضور کا مدینہ ہے، راس نہیں آئی، لوگ بیمار پڑنے لگے، دبلے پتلے ہونے لگے، بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ جو یثرب میں بیمار پڑتا اس کی بیماری کا علاج یہ تھا کہ اس کو گدھے کی طرح ڈھیچو ڈھیچو آواز نکالنی پڑتی، تب اس کی بیماری جاتی۔ جب لوگ بیمار ہوئے تو حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ اب بیماری سے اٹھا نہیں جاتا، تو اور یہاں کا طریقہ یہ ہے، طریقہ یہاں کا یہ ہے کہ آقا گدھے کی طرح جو آواز نکالے گا اس کا بخار جائے گا۔ سرکار نے کہا کچھ نہیں، آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہ یہاں کی ساری بیماریاں فلاں مقام پہ ڈال دے، اور اس کے بعد فرمایا اس شہر کو شہر شفا بنا دے۔ بس یہ کہنا تھا، اس دن کے بعد سے ساری بیماریاں وہاں سے ختم ہو گئی اور مدینہ منورہ شہر شفا بن گیا۔ نہ ہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کے آستانے سے، پھر حضور کے شہر کی کیا شان ہو گئی کہ وہاں کی مٹی اٹھا کر بدن پہ لگائی جاتی اور زخموں پہ بھری جاتی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا عطا فرما دیتا۔ پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کی حضور وطن کی یاد آتی ہے، سرکار وطن کی یاد آتی ہے، حضور وطن یاد آتا ہے۔ آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اے اللہ مکے کے لیے ہمارے دلوں میں بڑی محبت ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لیے بھی ہمارے دل میں محبت پیدا کر دے، بلکہ مولا مکے سے ہمارے دل، مکے کے لیے ہمارے دل میں جتنی محبت تھی اس سے زیادہ شدت کے ساتھ، مکے سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینے کی پیدا کر۔ یعنی حضور نے خود دعا مانگی، مکے سے زیادہ محبت ہمارے دل میں کس کی پیدا کر؟ مدینہ منورہ کی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مدینے کے کانٹوں کا بھی احترام سکھایا، مدینے کے جانوروں کا بھی احترام سکھایا، اور حضور نے کیا صلہ دیا ان کو کیا صلہ دیا؟ دیکھو جو نبی کے کام آ گئے وہ کس قدر قابل احترام ہو گئے۔ حضور علیہ السلام جب غار ثور میں گئے تو ایک کبوتر اور ایک کبوتری دونوں نے مل کر جلدی جلدی سے وہاں گھونسلہ بنایا، اور کبوتری نے فوراً انڈے دیے۔ کیوں؟ مکڑی نے جالا تنا، اس لیے کہ ان کو کافروں کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر حضور جاتے تو گھونسلہ ٹوٹ جاتا، اس کا مطلب یہاں اندر کوئی ہے نہیں۔
حضور علیہ السلام کے اتنے کام آئے وہ کبوتر اور کبوتری، تو اللہ نے ان میں اتنی برکت عطا کی کہ کہا جاتا ہے کہ مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں اس وقت جتنے کبوتر ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، وہ سب ان دونوں کی اولاد میں سے، جو کبوتر اور کبوتری نے وہاں پہ گھونسلہ بنایا تھا اور کبوتری نے انڈے دیے تھے۔ اور آج دیکھو دنیا بھر میں کبوتر کاٹے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ اور مکہ شریف کے کبوتروں کا احترام کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے وطن سے دانے لے کر آتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں۔ کن کو؟ ان کبوتروں نے حضور پہ کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ وہ کبوتر حضور کے کچھ کام نہیں ہے جو آج کل کے کبوتر ہے، بلکہ ان کے اوپر کے امی ابا جو نسلوں میں بہت اوپر تھے، جب انہوں نے ہجرت کی شب حضور علیہ السلام کی گویا کہ مدد کی اور انہوں نے انڈے دیے، گھونسلہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کا صلہ ان کو یہ دیا، تم دونوں میرے محبوب کی حفاظت کا ذریعہ بنے، تو آج تمہاری اولاد کو کاٹا اور مارا نہیں جائے گا، بلکہ مولوی صاحب بھی آ رہے ہیں تو اپنے وطن سے دانا لے کر آئے، ان کو دانے ڈالنے۔ خدا کی قسم دنیا بھر کے کبوتروں کو ادھر ادھر اڑ کر کے جا کے دانے تلاش کرنا پڑتے ہیں، اور مدینہ شریف اور مکے کے حرم میں اتنے دانے پڑے رہتے ہیں کہ وہ کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی دانے ختم نہیں ہوتے۔ اور ان دانوں کی کیا فضیلت ہے، وہ کبوتر جن دانوں کو چگ جائے، توجہ کریں، جو وہ کبوتر جن دانوں کو چگ جائے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، یہ ایک اللہ والے کا قول بیان کر رہا ہوں، آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے ورنہ یہی چھوڑ دیجیے گا۔ جس کو چگ جائے تو وہ چند دانے اگر آپ اٹھا لیں اور اٹھا کر کے کسی لاولد عورت کو کھلا دیں تو اللہ تعالیٰ ان دانوں کی برکت سے اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ان دانوں کے اندر اتنی تاثیر ہے۔ کن دانوں کے اندر؟ حرم کے کبوتر جس کو چگ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ جو محبوب کے کام آئے ان کی اولاد کی چونچ میں تو نے یہ تاثیر پیدا کر دی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے جوٹے میں کیا تاثیر ہوگی، اور پھر ان کی اولاد کے جوٹے میں کیا تاثیر ہوگی، ان کی امت کے جوٹے میں کیا تاثیر ہوگی، جو رات دن اس حبیب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوٹے میں کیا تاثیر رکھی ہوگی۔